मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब अल्लाह के किसी हुक्म की हिकमतें और मसलहतें हमारे सामने हों तो उस हुक्म पर अमल करना आसान होता है, बल्कि उस हुक्म पर अमल करने में मजा आता है। आजकल आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात, आपको अगर कोई बीमारी है, जो समझदार डॉक्टर हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत स्पीड में लिख रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, उनकी बात नहीं कर रहा। समझदार डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, इसके लिए मैंने ये मेडिसिन, ये वाली ये बीमारी कवर करेगी, ये बीमारी कवर करेगी, आपके टेस्ट में ये आया है, उसके हिसाब से ये मेडिसिन मैंने आपको दी है। इससे क्या होता है, पेशेंट को अंदाज़ा हो जाता है और इत्मीनान हो जाता है कि यार डॉक्टर साहब ने जो भी काम किया है सोच समझ के किया है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, जब आपको कोई दवा देते हैं तो मुंह बंद होता है, बस टक 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 लिखा, वहां से खा लो। खा फिर भी लेते हैं एतमाद की बेस पे, लेकिन डर लगा रहता है, पता नहीं क्या दिया है, सोच समझ के दिया है। ऐसा तो नहीं कि वसीम की दवा मुझे पकड़ा दी, गफ्फार की दवा सुबुक्तगीन को पकड़ा दी, ऐसा तो नहीं है। ये खतरा लगा रहता है। तो जब शरीयत के हुक्म की हिकमतें मसलहतें हमारे सामने होती हैं तो उस हुक्म पर अमल करने में लुत्फ भी आता है, मज़ा भी आता है, और जो हिकमतें हैं वो हासिल भी होती हैं। देखें, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं ना, जो अल्लाह ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, वो दो तरह के हैं। कुछ अहकाम शरीयत में ऐसे हैं जो मकसद नहीं है बल्कि जरिया मकसद है, जो खुद बजाते खुद मकसूद मुंह से बोल रहे हैं आप लोग नहीं, बल्कि वो मकसद तक पहुंचने का जरिया है। जैसे जिहाद है, तबलीग है, और सफर है। आप तिजारत के लिए सफर करते हो, पैसा कमाने के लिए। अगर आपको पता चल जाए कि सफर किए बगैर यहां मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, तो आप पैसे के लिए कभी भी सफर नहीं करोगे। आप सेहत के लिए कोई चीज खाते हो, अगर आपको पता चल जाए इस चीज के छोड़ने में सेहत ज्यादा है, तो कभी खाओगे? आपको सेहत की नीयत से फिर नहीं खाओगे। ऐसे ही इस्लाम ने हमें बहुत सारे अहकाम दिए। जिहाद का हुक्म दिया, इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए हुक्म दिया कि लड़ो। जहां लड़ने में फायदे के बजाय नुकसान हो, वहां लड़ाई का हुक्म नहीं दिया जाएगा, वहां जिहाद की आयतें फिट ही नहीं की जाएंगी, क्योंकि जिहाद बजाते खुद मकसूद नहीं है, मकसद तक पहुंचने का जरिया है। तभी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं, जहां आपको ख्याल था कि लड़ने में फायदा है तो आपने लड़ाई को तरजीह दी। जहां आपका ख्याल था जंग बंदी में फायदा है, तो वहां आपने लड़ाई को टाला है। सुलह हुदैबिया है, यहूदियों से मुआहदे हैं। तबलीग का भी ऐसा ही है। बाज दफा तबलीग बजाय फायदे के नुकसान दे रही होती है। सामने वाला गुस्से में है, वो बात सुनना नहीं चाहता, आप उसको मुसल्लत होके नसीहत कर रहे हैं, वो कलमे कुफ्र जबान से निकालने लगता है, तो ऐसे मौके पे कहा जाएगा भाई मत करो तबलीग। अब वो कहे नहीं नहीं तबलीग तो फर्ज है। भाई तबलीग बजाते खुद मकसूद नहीं है, इसका मकसद है लोगों को हिदायत मिले। जब यही अमल हिदायत के बजाय गुमराही का जरिया बन रहा है, तो ये अमल थोड़ी मकसद है, मकसद तो काम है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें किसी काम को पेश नजर रखकर शुरू की जाती हैं, फिर काम साइड पे हो जाता है, वो जरिया मकसद बन जाता है। अच्छा, ये हमाकत बहुत सारे लोगों में है कि मकसद को हटाकर जरिए को मकसद बना लेना। पैसा मकसद है सहूलत का, कि आपकी लाइफ कैसे गुजरे, सहूलत से गुजरे, मजे से गुजरे।
اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا, آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو, آپ پھر بھی بس میں دھکے کھا رہے ہو. تو اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ کیا ہے؟ آؤٹ ہے. ابے تو نے پیسہ کمایا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے. تو پھر بھی جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے؟ بس میں سفر کر رہا ہے. تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, میری بائک خراب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل والے کے پاس میں گیا, اس سے میں نے کہا بھائی بائک ٹھیک کر دو. وہ کھانا کھا رہا تھا, اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام. میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا کسی اور سے کرا لو. میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے, بہت پرانی بات ہے, تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے. اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم, تو کھانا ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے. بات خاندانی کی تھی اس نے, اس لیے کئی سال پرانا واقعہ ہے, مجھے یاد رکھے. میں نے کہا ویل ڈن. اس کو میں نے کہا بالکل ٹھیک. جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا, وہ کھانا چھوڑ کے بائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے, نہ کھانے کے, نہ سونے کے, نہ آرام کے. خرکار کا گدھا سنا ہے؟ گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا. تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی ہوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بذات خود مقصود ہے. نہ کھانے کے رہتے ہیں, نہ پہننے کے رہتے ہیں, اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا, سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں. سادگی نہیں ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے. یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں. اور ہماری قوم کیا کرے, میرے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے. ہماری قوم بہت بے وقوف ہے, بہت معذرت کے ساتھ. ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنا سادہ ہے, سادہ پجامے میں گھومتا ہے, بالکل سادہ. چھوڑو یار, یہ کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو. تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ ٹائی میں گھوم لو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منہ سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں؟ بہت بڑی بے وقوف قوم ہے یار جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. بالکل کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں. سادہ نہیں ہے, بے وقوف آدمی ہے. تمہیں بھی الو بنا رہا ہے. بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے یار. تمہیں اللہ نے, تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, کوئی ایک میری مراد نہیں ہے. کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا. کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے, اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ, مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دے. تو ان منجنوں میں مت آیا کرو. دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے, حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت جی کا پجامہ دیکھو, حضرت جی کی شلوار دیکھو, حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں. یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو, ہمیں بتا, ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے, اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے, میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ. ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس. ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے, جو دل میں وہی زبان پہ. ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے. اب میں امریکہ جاتا نا, چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا, چھپ چھپ کے شکار کرتا, چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا, اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے, خدا کی قسم. کسی اور کی گاڑی میں گھومتا, لینڈ کروزر میں, اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے, پھٹ پھٹی بائک. لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے, آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی, اس کو بولتے ہیں یار. یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی, تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ایک صاحب ہیں جاننے والے, اب میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یار. جب وہ آتے ہیں نا ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خاندانی,
عظیم جیسے شخصیت آ رہی ہے ملنے کے لیے. جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنے شروع کر دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا کوئی شاگرد زندہ رہ گیا تھا, وہ آ رہا ہے. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, خود ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. جب وہ آتے ہیں نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, پہلے گلا صاف کریں گے تاکہ آواز میں ساؤنڈ کلیئر ہو جائے پہلے بالکل. پھر ایسا اسٹائل ماریں گے, ایسی ادب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ اسٹائل بنائیں گے. ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں, امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے, یار اس کا مطلب کیا ہے. میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں, یار ٹائم ضائع کرے گا. ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ, سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار. تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار. تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے, مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچور پنے پر نہ ہے انسان, چھچورا پن اور چیز ہوتی ہے, بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. اور جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں, ٹوٹل یہی ہیں ہم. جس نے آنا ہے عقیدت کرے, نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے, بھاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے, اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا, اپنی چال کو چینج کر لینا, بات چیت کا انداز چینج کر لینا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ عَنْ حَدِّهِ رَجَعَ إِلَى ضِدِّهِ, ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع, عاجزی, بعض لوگوں میں ہوتی ہے, اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز, حقیقت میں شو باز ہوگا, تکبر ہوگا, بڑا بننے کا شوق ہوگا, تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت, اتنی محبت. میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ. مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی ہے. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا, میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے, انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نوالا بچ گیا, ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی. میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی, یہ 2 نمبر ہے, کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا, آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں, کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں, آپ یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ خیر کرے. ابے تو نہیں کر, چھوڑ دے, نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا, کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو, لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں. نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا, غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادے ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی, غریب نہیں ہو تم خرید سکتے ہو, تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکات سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. ایک اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین, اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے.